आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अब्रार कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गोरखधंधा एक मुनफरिद किस्म का गोरखधंधा होगा। इससे कबल सियासतदान, उलमा, बाकी फील्ड्स के जितने भी लोग थे उनके साथ बातचीत की, उनके सामने बैठा, सवाल करने की जसारत हासिल की। आज दुनिया की उस फील्ड के बारे में बात करेंगे जो कि दौर हाज़िर में बेशुमार लाखों नहीं करोड़ों लोगों की ना सिर्फ ज़रूरत बन चुका बल्कि हम उस दौर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और मज़ीद उस दौर के अंदर जिद्दत आ रही है। दुनिया की जंगें हों, दुनिया के अंदर सुलहात का आगाज़ हो या अपने आप को के लिए आसानियाँ पैदा करनी हो, तो उस फील्ड को कहते हैं टेक्नोलॉजी, आईटी। उस फील्ड के अंदर कोई इंजीनियर है और आईटी अपने आप में ऐसा शुबा है कि जिसका अहाता करना, जिसके बारे में बात करना, उसके बारे में कुछ सवाल करना, मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी शख्स नहीं है जो इसके ऊपर मुकम्मल दस्तरस रखता हो या जिसको महारत हासिल हो। डॉक्टर फैसल कुरैशी एक ऐसे पाकिस्तान के नवाबों के शहर से तल्लुक़ रखने वाले बहावलपुर से मेरे सामने आज गोरखधंधा में साथ देंगे, जो पाकिस्तान के अच्छे इदारों के अंदर पढ़े, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया गए, अमेरिका से भी इन्होंने तालीम हासिल की। सिस्को जैसी कंपनी जो बड़े इदारे हैं जिसमें इन्होंने ना सिर्फ काम किया और अपनी ख़ास पूरी तजर्बा हासिल किया, फिर बरतानिया में आए, पीएचडी की और पीएचडी करने के बाद ऐसी चीज़ में पीएचडी की जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ये दुनिया किस हद तक तरक्की कर चुकी है और आने वाले दौर के अंदर हम किस हद तक तरक्की करेंगे? क्या इंसान की वो सोच जो जितना सोच सकती है वो दुनिया के अंदर चीज़ें मुकम्मल हो पाएंगी? इंसान चांद के ऊपर पहुंच गया, लेकिन बाज़ दुनिया के लोग, बाज़ ममालिक ऐसे भी हैं जो शायद उस चीज़ का हिस्सा ना बन सके या उसका मुकाबला ना कर सके। डॉक्टर साहब का मज़ीद तारफ़ इन्हीं ही की ज़ुबानी सुनेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं वो आज का गोरखधंधा ज़रूर देखेंगे और उससे मुस्तफ़ीद होंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपका बेहद शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। शुक्रिया आपका कि आप आए और वी आर हैविंग हियर टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी इन द टेक्नोलॉजी। मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपका तारफ़ इतना तवील था, मैंने कोशिश की है सारा कुछ बताऊं। मैं चाहता हूं कि आपकी ज़बानी भी सुनो कि अगर आज अपने आप को आप डॉक्टर कहते हैं, इस डॉक्टर के लफ्ज़ को अपने नाम के साथ जोड़ने के लिए कितनी स्ट्रगल किया आपने? आप अगर आई बिलीव कि स्ट्रगल तो जिस फील्ड में आप काम करें स्ट्रगल वहाँ पे होती है। हर फील्ड में अपनी एक स्ट्रगल है। हाउएवर मेरी बेसिक एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से है और उसके बाद मैंने यूएस में, सऊदी अरेबिया में, फिर यूएस में काम किया डिफरेंट मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। फिर मैं यूके आया और यूके में मैंने एमएससी नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन में किया और पीएचडी मेरी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ इन द एरिया ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, बहुत बड़ी वायरलेस कम्युनिकेशन में मेरी थी। तो मेरा जो टॉपिक था वो वन ऑफ द यूनिक टॉपिक वाज कॉग्निटिव रेडियो। अच्छा। तो उसमें हमने काम किया था कि हाउ टू रिड्यूस द कम्युनिकेशन टाइम बिटवीन द नोड्स, बिटवीन द मोबाइल नोड्स एंड हाउ टू सेव द एनर्जी। तो अब पूरी दुनिया कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर रही है और एनर्जी के ऊपर काम कर रही है और इसी तरह अब हम आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंपनी रन करते हैं। एक्सप्रेस कम्युनिकेशन कंपनी है, लुटन बेस्ड कंपनी है और उस कंपनी में हम आईटी प्रोजेक्ट लेते हैं, इन हाउस प्रोजेक्ट लेते हैं और रिमोट सपोर्ट भी प्रोजेक्ट लेते हैं एंड वी आर हायरिंग द लोकल पीपल टू सपोर्ट the end clients through the partners, through the vendors and directly as well. डॉक्टर साहब, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, फिर सऊदी अरेबिया, फिर अमेरिका, फिर बरतानिया, ये बड़ा प्यारा सा सर्कल है जी। किस यूनिवर्सिटी से पढ़े अमेरिका से? अमेरिका से मैंने बेसिकली एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट की थी मगर मैंने वहाँ से फिर कंटिन्यू नहीं किया अपना मास्टर्स। मैंने वहाँ पे सर्टिफिकेशंस की थी सिस्को में। अच्छा। तो मैंने जो फिर एमएससी की वो यूके कवेंट्री यूनिवर्सिटी से की और जो पीएचडी है वो लुटन यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर से की। ठीक। सिस्को में काम किया, ये ख्वाहिश थी या इत्तेफाक था? पहले इत्तेफाक था कि वहाँ पे जॉब का मिलना, मगर वहाँ पे बहुत लॉन्ग स्पैम नहीं काम किया, कुछ स्पैम वहाँ काम किया मगर उसके बाद फिर मूव हो गए ईस्ट कोस्ट में और वहाँ पे फिर वॉइस ओवर आईपी, सिस्को एंड मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम किया वहाँ पे। दैट्स गुड। डॉक्टर साहब, पीएचडी आपने एक ऐसे सब्जेक्ट में की कि वो दुनिया के अंदर कॉमन नहीं है, चंद लोग हैं
جنہوں نے کمیونیکیشن اور وائرلیس اس سبجیکٹ کے اندر پی ایچ ڈی کر رکھی ہو، اسی فیلڈ میں کیوں آئے؟ بیسیکلی ایک میں نے کہا کہ میرا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ تھا، دوسرا یہ کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر میرا پیشن تھا کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ ریسرچ ہو، چاہے اس ٹیکنالوجی کو ایکسپلور کرنا ہو. تو جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو میں موسٹلی انڈسٹری میں کام کرتا رہا. تو بیسڈ آن دا ایکسپیرینس ہم نے دیکھا کسی ایسے ایریے میں کام کیا جائے کہ جس کے اندر آنے والے 10 سے 15 سالوں میں اسکوپ ہو، کیونکہ یوزلی پی ایچ ڈی آپ کو اس ایریے میں کرنا چاہیے جہاں پہ یو آر ایبل ٹو فائنڈ دا گیپس ان دا کمیونٹی، کہ جو وائرلیس کے یوزرز ہیں وہاں ان کو ایسی کیا چیز پرپوز کی جائے جو آنے والے 10 سے 15 سال، کیونکہ ایک ٹیکنالوجی 5 سے 10 سال لاسٹ کرتی ہے میکسیمم. دین یو ہیو ٹو اپ گریڈ یور سیلف along with the technology. مجھے یاد ہے چھوٹے سے تھے تو کہتے کہ نیا موبائل فون آیا کہ جس کے پاس نوکیا موبائل نہیں تو کچھ نہیں، تو اب جس کے پاس ایپل نہیں، سیمسنگ نہیں تو کچھ نہیں. تو اگر نوکیا اپنے آپ کو موبائل کمپنی اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ امپروو کرتی تو ڈیفینیٹلی ٹوڈے دے آر ان دا مارکیٹ. But now the only people they survive in the market, they have to go with the technology. وہ پہلے تھے لیکن آخری نہیں ہے. آخری نہیں ہے، آخر تو کوئی بھی نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ اٹ ڈپینڈ کہ آپ کتنا عرصہ ٹیکنالوجی کے ساتھ کاپ اپ کرتے ہیں اور کتنا ٹیکنالوجی کو اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ لنک ان کرتے ہیں. آپ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اگر دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں کمپٹیشن کا دور حاضر کا حصہ نہیں بنیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. 100% پیچھے رہ جائیں گے. جب آپ 90s کے دور میں وہ ایکسچینج سے فون ایکسٹینشن لگتی تھی تار کے ذریعے، گھر پہ فون آتا تھا، کسی کو کرتے تھے، اٹھاتے تھے، اس دور میں کبھی سوچا تھا کہ یہ دور دیکھیں گے ٹیکنالوجی والا؟ میرا خیال ہے کہ اس دور میں تو لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا کہ ایک دور آئے گا آپ کے جب یقیناً میرے ذہن میں بھی نہیں تھا اس وقت، بیکاز وی ور ٹو ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. مگر ہم دیکھتے تھے کہ فون ہوتے تھے، یوز ہوتے تھے. مگر اب اگر آپ کوئی بندہ آپ سے کہنا کہ انڈسٹری میں کہ ان فیوچر یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو آئی تھنک وی کوڈ بلیو کہ کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ریسرچ ٹیکنالوجی میں ہو رہی ہے اور اتنی گروتھ ہو رہی ہے کہ آئی تھنک کہ وی کین اچیو آور ریئلسٹک گولس ان دا ٹیکنالوجی. ٹھیک، بعض چیزیں دنیا کے اندر بیک وقت آتی ہیں، ان سے ہر بندہ فائدہ حاصل کرتا ہے. فار ایگزامپل فون کی ایگزامپل لے لیں، جب یہ آیا تو یہ پاکستان میں بھی ہمیں چند مہینوں کے بعد ہی مل گیا اور یو کے اور امریکہ میں بھی وہی چیز تھی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو باقی ممالک کے ساتھ اور حالات کے ساتھ نہیں ملتی، ایسا ہے؟ فون اور ٹیکنالوجی، اب میں تھوڑا سا ٹیکنالوجی کو ایک بڑی پکچر میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ اب موبائل کمیونیکیشن میں جو موبائل کمیونٹی ہے یہ یو کے اندر بہت زیادہ اس کی گروتھ ہے. ویسٹرن کنٹریز میں اس کی گروتھ بہت زیادہ ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں کہ یہاں پہ نمبر آف یوزرز اور نمبر آف دا جو نیو کنیکشنز ہیں وہ بلڈ ہوتے ہیں. ٹورسٹ آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، لوگ ریسرچ کے لیے آتے ہیں، ایجوکیشن پرپس کے لیے آتے ہیں. تو جتنی زیادہ آپ کے یہاں ٹریفک ان اینڈ آؤٹ ہوگی اس ملک میں کمیونیکیشن جو ہے اس کی گروتھ بڑھے گی. فگر کی بات نہیں ہے، کوالٹی کی بھی. کوالٹی یو کے اندر از این ایکسلنٹ کوالٹی. یو کے اندر موسٹ آف دا کمپنیز دے آر پرووائڈنگ این ایکسلنٹ کوالٹی ان دا 4G اینڈ ڈیفینیٹلی اب 5G کے اوپر یو کے بھی دنیا کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو میرے بہت سارے کلیگ ہیں جو ریسرچ میں 5G پہ کام کر رہے ہیں اور دے آر ویری ہوپ فل کہ یو کے از ون آف دا بگ پلیئر ٹو بی دا پارٹ آف دا 5G. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ جو برطانیہ کے اندر ایک کمپنی رن کر رہے ہیں جس کا آپ نے نام بھی ذکر بتایا، وہ IT اور ریسرچ سینٹر ہے، اس کا عام لوگوں کو کیا بینیفٹ ہے آپ کی ذات سے ہٹ کے؟ عام لوگوں سے مراد اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ کمیونٹی، عام لوگوں سے مطلب کہ ہم لیتے ہیں کہ یوتھ، یا عام لوگوں سے ہم لیتے ہیں کہ دا پیپل دے آر ان دا ٹیکنالوجی اور آؤٹ آف ٹیکنالوجی. میں یوتھ کی بات کر رہا ہوں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو IT میں نہیں ہیں، ہماری کمپنی کے پاس یہ کوالٹی ہے، ہماری کمپنی کے پاس یہ اسٹیبلٹی اور یہ فیسلٹی ہے ٹو پرووائڈ کہ ہمارا ایک چھوٹا سا ٹریننگ سینٹر ہے. وی کین ٹرین دا پیپل فرام اسکریچ کہ اگر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ IT میں کام کرنا چاہتا ہے اور اس کی ولنگنیس ہے
تو ہم اس کو اسکریچ سے اس میں ٹرین کر سکتے ہیں، ایون دو کہ اسے یہاں تک نہ پتہ ہو کہ ہاؤ ٹو کنیکٹ دا کیبلز، اور ہم اس کو کیبلنگ کرنا، کمپیوٹر سے کنیکٹ کرنا، کمیونیکیشن کرنا، فار ایگزامپل ونڈوز انسٹال کرنا، نیٹ ورک کی کنیکٹیوٹی کرنا راؤٹر سوئچز کے ساتھ۔ بھی اس کو آئی ٹی یس یس، آپ ڈگری دیکھتے ہیں یا سی وی دیکھتے ہیں؟ ہم بیسیکلی بندے کا ڈگری اور سی وی بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے بندے کا پیشن دیکھتے ہیں۔ اگر بندے کے اندر پیشن ہے، اینڈ آئی وڈ ناٹ سے دا نیمز بیکاز یہ ایک پریویسی ہے، بٹ ہماری کمپنی میں ایسے بہت سارے لوگ آئے ہیں جن کا آئی ٹی بیک گراؤنڈ نہیں تھا یا آئی ٹی بیک گراؤنڈ تھا اور ان میں گیپس تھے، وی ٹرین دیم، وی میک دیم اپ ٹو دا لیول، ناؤ دے ہیو اے ویری گڈ جابس ان دا انڈسٹری۔ انگلش آنا کتنا ضروری ہے؟ انگلش از ویری امپورٹنٹ بیکاز آپ یہاں رہتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہ بات اپنے تمام انجینئر سے کہتا ہوں کہ ٹیکنیکل نالج کی ویلیو ہے، نو ڈاؤٹ، ایز اے آئی ٹی انجینئر، ایز اے نیٹ ورک انجینئر، ایز اے وائپ انجینئر، ایز اے وائرلیس انجینئر، ٹیکنیکل نالج از اے کی پوائنٹ۔ However اس کے بعد آپ کی لینگویج سکلز، آپ وہاں پہ آن سائٹ مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں، ٹیم لیڈ کو کیسے، اپنے سائٹ جو ٹیم لیڈ ہوتا ہے اس سے کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ای میل، ہم جب لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں ہم لوگوں کو یہ چیزیں بھی اپنی کمپنی کے پلیٹ فارم سے گائیڈ کرتے ہیں، موٹیویشن دیتے ہیں 100%۔ وی ڈاکٹر موٹیویٹ۔ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈگری کی، اسکول کالجز کی اس لیول کی ضرورت نہیں، ہمیں سکلز چاہیے؟ ہمیں ڈگری کی ضرورت ہے فار شیور، ہمیں اسکول کی بھی ضرورت ہے، بٹ وی ہیو ٹو انٹیگریٹ دیز اسکلز ود دا پارٹ along with the degrees، کہ آپ ایک ڈگری کروا رہے ہیں۔ آئی ریممبر کہ آج سے 10 15 20 سال پہلے جب پڑھایا جاتا تھا تو موسٹ لائکلی تھیوریٹیکل چیزیں پڑھائی جاتی تھی، اب وی ٹرائی کہ ہم تھیوریٹیکل کے ساتھ پریکٹیکل چیزیں کروائیں کہ انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے، انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے۔ اس میں اس کے میرا تعلق میڈیا سے ہے، میں بھی آئی ٹی کا ایکسپرٹ بن سکتا ہوں؟ you can anyone you have a very good knowledge already، عمر but کتنی چاہیے؟ there is no age restriction۔ نو ایج ریسرچ۔ آپ ہمارے پاس ملٹیپل ٹائپس کے پروجیکٹ ہوتے ہیں، آپ کو ڈپلومو بھی دیتے ہیں؟ ہماری اپنی سرٹیفیکیشن ہے، ہم نے اپنی سرٹیفیکیشن لانچ کی ہے نیٹ ورک اینڈ آئی ٹی میں، اور ہم یہ آپ کو گارنٹی دیتے ہیں اگر کوئی انجینئر ہماری سرٹیفکیٹ پاس کر لیتا ہے اور اگر وہ انڈسٹری میں جاتا ہے اور کسی انٹرویو میں جاتا ہے، موسٹ لائکلی دے کوالیفائی۔ میں نے سنا کہ جن لوگوں کو ونڈو کرنی نہیں آتی تھی، جو روٹر کو کنیکٹ نہیں کر سکتے تھے، آپ نے ان کو بھی آئی ٹی کا ایکسپرٹ بنا دیا، یہ درست ہے؟ Yes, it is correct. Lot of people, again, I don't want to say the name, in the even Luton, they are having a very good job now. They don't know how to install۔ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ہم نے ایک انجینئر کو ایک پروجیکٹ پہ جو ہے وہ بھیجا، اور اس نے کہا سی وی میں ہر چیز میں کہ مجھے ہارڈ ڈرائیو پتہ ہے کہ ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو کیسے کنیکٹ کی جاتی ہے۔ جب بھیجا تو وہاں سے فون کرتا ہے کہ جی وہ اسکرو ڈرائیور سے نہیں کھل رہی، مطلب کہ ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو کا اس سے کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا، اور آج ہی از اے سینئر انجینئر۔ ماشاء اللہ۔ تو اگر بندے میں پیشن ہو تو یو کین موو فارورڈ۔ یہ ریسرچ سینٹر کیا ہے آپ کا؟ ہم نے ریسنٹلی اپنا ریسرچ سینٹر شروع کیا بیسڈ آن مائی پی ایچ ڈی اینڈ مائی ایکسپیرینس، تو اس میں ہمارا بھی یونیورسٹی آف بیڈفورڈ شائر کے ساتھ بھی کولیبریشن ہوئی ہے۔ وی آر ٹیکنگ دیئر پلیسمنٹ اسٹوڈنٹس ٹو ان آور ریسرچ سینٹر، تو ہم ان کے ساتھ وائرلیس کمیونیکیشن، اسمارٹ اینٹیناز، اور اس کے بعد 4G 5G ڈیزائن کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر ان کو اپنی کمپنی کے پلیٹ فارم سے سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انرجی ہارویسٹنگ کے اوپر بھی ابھی کچھ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں۔ بیڈفورڈ شائر یونیورسٹی کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ نے یہیں سے پی ایچ ڈی کی؟ جی میں نے بالکل یہاں سے کی، از ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی۔ بیڈفورڈ شائر؟ یس، بیڈفورڈ شائر از ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی۔ آپ نے پی ایچ ڈی یونیورسٹی کی اس لیے یا ویسے بھی؟ نہیں، بیڈفورڈ شائر it's the best university for the student. They can accommodate the all level of student. جب میں بیڈفورڈ شائر میں گیا تو میں نے وہاں یہ چیز لرن کی کہ کچھ یونیورسٹیاں ہوتی ہیں جو صرف ٹاپرز کے لیے بنائی جاتی ہیں، جس طرح میں جن یونیورسٹی لاہور میں تھا تو وہاں پورے پاکستان کے ٹاپر آتے تھے یا ہائی میرٹ کے لوگ آتے تھے، پھر تو یونیورسٹی کا کوئی کمال جی، نہ ہو۔ مگر بیڈفورڈ شائر یونیورسٹی کا یہ کمال تھا کہ وہاں پہ آپ کے پاس ٹاپرز بھی آتے ہیں، ایوریج بھی آتے ہیں، اور لٹل بٹ میڈیم لیول کے اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں، تو یونیورسٹی ہیلپس دیم to increase their knowledge, improve their skills, and to move forward as a good engineer in the market. That's good. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ تھی کہ آپ نے پی ایچ ڈی بھی ساتھ میں کر رہی تھی اور ساتھ میں آپ لیکچر بھی دے رہے تھے؟ 2 in 1 کیسے ہو سکتا ہے؟ بیسیکلی
ٹیچنگ نے مجھے جب میں نے وہاں پہ ڈیورنگ پی ایچ ڈی بیسیکلی ٹیچنگ واز دا پارٹ آف دیٹ، تو جب میں نے ٹیچنگ کی تو مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا، کیونکہ آپ کے جب ساتھ اسٹوڈنٹ کویشچن آنسر کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی آپ اپنے پی ایچ ڈی کو اسٹرینتھن کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو کویشچن کرتے ہیں وہ آپ کو اپرچونیٹی دیتے ہیں کہ آپ اسے تھنک کریں کہ یہ کویشچن بھی پی ایچ ڈی میں کل آپ کا سپروائزر بھی اور آپ کے ایگزامینر بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں، اچھا، اور وہ پوچھتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز دا ویری ایکسلنٹ اپرچونیٹی ہے کہ پی ایچ ڈی اور ٹیچنگ از اے گڈ کمبینیشن۔ لکی تھے؟ I believe I was lucky at that time when I got an PhD opportunity along with the teaching. ٹھیک ہو گیا۔ بیڈفورڈ شائر یونیورسٹی کے اگر اتنے اچھے حالات ہیں، یہ چیزیں مل سکتی ہیں، اس کا کریڈٹ کسی شخص کو دیں گے؟ کوئی ہے آپ کا جاننے والا وہاں پہ؟ یونیورسٹی کے جتنے بھی اسٹاف ممبر اور ٹیم تھی، ایوری باڈی ورکڈ ہارڈ ود می، مگر اگر مجھے آپ کہیں تو آئی واز ہائیلی like recommend Professor Ashraf Javed. He is a deputy vice chancellor in the University He's of a white Bedfordshire. person who is the deputy vice chancellor in the university. He helped a lot for the international students. اور آپ اس بندے کے پاس چلے جائیں کسی وقت بھی کوئی ویلڈ چیز لے کے کہ سر وی آر ناٹ گیٹنگ دس وٹ وی آر ایکسپیکٹنگ، ہی کین ڈو اسٹریٹ اوے فار یو۔ لیکن آپ کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ کو اسکالرشپ ملی تھی؟ جی مجھے بالکل اسکالرشپ ملی تھی، اور وائس چانسلر اسکالرشپ ملی تھی، وائس چانسلر اسکالرشپ جی۔ 5G کا بھی آپ نے نام لیا تھا جی، یہ 5G کیا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ 5G بیسیکلی ایک انہانسمنٹ آف دا ٹیکنالوجی۔ اب تو 7G پہ بھی ریسرچ شروع ہو گئی ہے، 7G پہ بھی ریسرچ شروع ہو گئی ہے، 6 پہ بھی 7 پہ بھی دونوں پہ ریسرچ شروع ہو رہی ہے، اینڈ آئی بین تھرو سم ٹاپک آف دا 7G۔ 5G بیسیکلی جو اس کا آپ کو میں سمپل بتاؤں کہ اس کا مین ہے کہ اس کا جو ڈیلے ہے، لیٹنسی ہے، اس کو ریڈیوس کرنا بٹوین دا کمیونیکیشن بٹوین دا یوزرس، اور اس کے بعد اس کی جو سپیڈ ہے اس کو انکریز کرنا، فردر انکریز کرنا، کہ جو یہ ڈیلے آتے ہیں آپ کی ویڈیو سم ٹائم آپ کو پاز ہو جاتی ہے، تو 5G ٹیکنالوجی وچ ہیلپ دیم ٹو اوور کم دیز پرابلم اینڈ چیلنجز۔ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا 5G کے اندر نہیں، ابھی 4G ہے، 4G میں بھی آپ کو ڈیفینیٹلی پرابلمس، تو پھر ٹیکنالوجی میں جب فائدے نقصانات بھی ہو، اس کے گیپس ہوتے ہیں، تو 5G از بیسیکلی کمنگ ٹو فل دا گیپ۔ دا کی فنکشن آف 5G to multiple number of the user they can connect with the base station at a time، اور اس کے بعد اس کی سپیڈ 4G سے much higher اور ڈیلے ریڈیوس ہوگا۔ یہ اتنی جدت آ چکی ہے ان چیزوں کے اندر، 5G آ گیا، آپ نے تو بتایا کہ 7G کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، جی ریسرچ شروع ہو گیا۔ اس میں انسان کے حالات و واقعات اور اس کا ڈیٹا محفوظ کیسے ہے؟ دیکھیں جی، جو کمپنیز جہاں جائیں گے سگنل آپ کے پیچھے، جی جہاں سگنل آپ کے پیچھے، آپ ٹریک تو ہو رہے ہیں، دیر از نو کویسچن کہ آپ ٹریک تو ہو رہے ہیں، اور اگر آپ پازیٹیو ہیں اور اگر آپ نے کوئی سلی ایکٹیویٹی نہیں کرنی تو آئی تھنک یو شوڈنٹ بی وری اباؤٹ اٹ، کیونکہ ایز پر ایز دا کمپنیز دے ہولڈ یور ڈیٹا، دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ ٹو کیپ یور پریویسی اینڈ یور ڈیٹا پروٹیکشن پالیسی۔ ڈیٹا پروٹیکشن، یس، دے فالو دا پراپر ڈیٹا پروٹیکشن پالیسی از امپلیمنٹ بائی دا گورنمنٹ اور بائی دا کمپنی۔ ہر چیز کے مثبت اور منفی پہلو ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی نے ایک چیز کو بنا دیا، اس کو ہیک کرنے والے بھی آئے گی، ہیکر اور جس کو سائبر جو سسٹم ہے، کیلیفورنیا میں پورا ٹریفک کا سسٹم درم برم ہو گیا تھا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ چیز مانتے ہیں کہ جو چیز پازیٹیو ہے اس کا توڑ بھی ہے نیگیٹو؟ دیکھیں جی، پوری دنیا میں آئی ٹی کے علاوہ دنیا کی کسی چیز میں بھی آپ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ وائرس آتے ہیں، اس کے اینٹی وائرس آتے ہیں، پھر اینٹی وائرس آتے ہیں، اس کے وائرس آتے ہیں، تو یہ چیزیں از اے پارٹ آف دا گیم اینڈ پارٹ آف دا ٹیکنالوجی۔ تو ٹیکنالوجی جس طرح آگے جائے گی، یقیناً اس کے لوپ ہول ہوں گے، اور جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ اس کے لوپ ہول کو جو ہے ہٹ کرتے ہیں، تو یہ آئی تھنک از اے دامن چولی کا ساتھ ہے۔ تو بٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو فوکس واٹ از دا پازیٹیوٹی ان دا ٹیکنالوجی۔ ہاں، اگر آپ نے ہیکر بنا، یو شوڈ بی اے ایتھیکل ہیکر فار دا کمپلائنس، کہ آپ ایتھیکل ہیکر بنیں کہ جی بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں، ان کے پینیٹریشن ٹیسٹنگ کریں، دیکھیں کہاں ان کے گیپس ہیں، اور ان کے گیپس کو آپ اوور کم کرنے کی کوشش کریں۔ آئی ٹی کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ دیکھیں جی، کمپیوٹرز جو بیسیکلی آئی ٹیز انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ چند افراد کا کام ہے یا کسی ملک کا کنٹرول ہے؟ میرا خیال ہے کہ
یہ مت ہے کہ جی فلاں ملک آئی ٹی کو لیڈ کر رہا ہے، فلاں لیڈ کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی آئی پی کے اوپر کر رہی ہے، اور آئی پی اس ٹائم میں موسٹلی امریکہ اس کو لیڈ کر رہا ہے آئی پی کو. بٹ آئی تھنک ایز اے ٹیکنالوجی کنٹریبیوشن آل اوور دا ورلڈ سے ہوتا ہے. آل اوور دا ورلڈ. یہ ہے کہ کچھ کنٹریز اس میں یقیناً جو جدید ملک ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہ اس میں زیادہ ان ہیں کیونکہ بجٹ زیادہ ہے، ریسرچ زیادہ ہے، وہ پوری دنیا کے اچھے برینز کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی دے آر کنٹریبیوشن تو ہر ایک انڈیویجول کا بھی ہے اور گروپس کا بھی ہے. یہ آئی ٹی کے اندر بعض چیزوں کا متبادل کیوں نہیں آتا؟ فار ایگزامپل یوٹیوب، فیس بک، گوگل. یوٹیوب اور گوگل ان کے متبادل آتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آتے. وہ پھیل کیوں نہیں سکتے؟ کوئی ان کو پھیلنے نہیں دیتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں. آئی تھنک کہ ان کمپنیوں کو اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی جو میرے اپنی پرسنل آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمپنیز اس وقت آئیں جب ابھی مارکیٹ میں ان طرح کے جو میڈیا چینلز ہیں اور جو اس طرح کے جو انٹرٹینمنٹس ٹائپ ایکٹیویٹیز تھیں وہ نہیں تھیں. تو یہ پوائنر میں سے ہیں جنہوں نے سٹارٹ اپ کیا ان چیزوں کو. اور دوسری چیز یہ کہ ان کے بعد بہت ساری چیزیں آئیں. مجھے یاد ہے کہ واٹس ایپ کے ساتھ ساتھ وائبر بھی تھے اور بھی بڑے ٹولز ہیں، مگر وہ لوگ اس میں ان رہ گئے جنہوں نے یوزر نیڈز کو جو ہے نا وہ سامنے رکھا ہے کہ یوزر کی نیڈ کیا ہے، اور انہوں نے یوزر نیڈ کے اوپر کام کیا اور کنٹینیوسلی اس پہ انویسٹمنٹ کیا اور کام کیا. تو دیٹ از دا ون آف دا کی فیکٹر. ایسے نہیں کہ فیس بک کے اوپر ایسا وقت آیا کہ لوگوں نے فیس بک از ناٹ گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، تو پھر فیس بک نے اس کو ریسٹرکشنز لگا دی. جی اس کے اوپر اس کو ریسٹرکچر کیا، اس کی چیزوں کو انہانس کیا، اس کی چیزوں کو مور یوزفل بنایا. تو اصل میں بڑے بڑے پلیٹ فارمنگ کے بس انویسٹمنٹ ہے، چاہتے ہیں کہ اب ہر چیز کو ایک جگہ پہ لائیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم کوالٹی کو مینٹین کریں. کوالٹی کو مینٹین کریں. ڈاکٹر صاحب مستقبل میں اگر جاب کرتا ہوں یا ہزاروں لاکھوں لوگ جاب کرتے ہیں تو وہ ایک آفس میں جاتے ہیں، کورٹ میں ہیئرنگ ہوتی ہے، ان کو وہاں پہ جانا پڑتا ہے. آپ 90s کے دور کی باتیں آج کے دور میں عملی طور پہ دیکھ رہے ہیں، اور آج کے دور کی سوچ جو ہے وہ مستقبل میں ایسا دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں گھر سے بیٹھ کے ہوا کریں گی؟ یس، میں تو یہ بات بڑے کہتا ہوں کہ آپ وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کہیں سے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، اور اب تو انفیکٹ جو ہے وہ ایز لانگ ایز یو ہیو اے اسکل. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آن سائٹ سپورٹ ختم نہیں ہو سکتی. نہیں ختم ہو سکتی. وہ اس کے ڈفرینٹ آن سائٹ سپورٹ کے ڈفرینٹ شکلیں بدل جاتی ہیں اس کی. پہلے دور میں آپ جاتے تھے، وہاں جا کے ایک انجینئر کیبل لگاتا ہے، ایک ونڈو انسٹال کرتا تھا. اب آپ آن سائٹ جا کے ایک بٹن دباتے ہیں اور ملٹیپل کمپیوٹر انسٹال ہو جاتے ہیں تھرو سرورز کے. تو اس کی سچویشن یس ریموٹ سپورٹ آئی ٹی میں بہت زیادہ آ گئی ہے، مگر آن گراؤنڈ ضروریات کم نہیں ہو سکتی اس کی، کیونکہ جس طرح ٹیکنالوجی انہانس ہو رہی ہے اس کی ضروریات بھی اسی طرح چینج ہو رہی ہیں. کسی دور میں گھر کے اندر داخل ہوتا تھا، بلکہ ہمارے گھروں میں تو آج بھی پوزیشن ہے، ہاتھ سے دروازے کھولتے تھے. پھر وہ ریموٹ کے اوپر آ گیا، اب وہ وائرلیس ہو گئے بالکل. جی، اور اب تو یہ ہے کہ وائس ریکگنائزیشن کے اوپر بھی کہ آپ بولیں تو دروازہ کھل جاتا ہے، اور بولیں تو دروازہ، لائٹیں، چیزیں، تو ساری ٹیکنالوجی، الیکسا آ گئی چیزیں، امیزون، گوگل، تو یہ چیزیں آ چکی ہیں. تو اب وائس کے تھرو بھی چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں ساری. پہلے چارجنگ پلگ لگتا تھا، وائرلیس چارجر آ گیا. اس سے بھی آگے کچھ ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہم بھی کام کریں اس کے اوپر کہ جس طرح اب وائی فائی سگنل ہیں، ایسے ہمارا یہ گول بھی ہے اور ہماری خواہش بھی ہے کہ ہم 2020 میں کوئی اپنی کمپنی کی طرف سے کوئی پروڈکٹ لانچ کریں جو اسمال رینج میں سگنل کے ذریعے موبائل چارج، سگنل کے ذریعے وائرلیس چارجر کے ذریعے، وائرلیس چارجر کہہ لیں آپ اسے، سگنل کے تھرو کہہ لیں آپ اسے، کہ جس طرح آپ کا وائی فائی انٹرنیٹ کام کرتا ہے اسی طرح ہماری ڈیوائس کام کرے. اور ابھی ہمارا گول یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی اس کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے اور کتنے منٹ کے اندر کتنا چارج ہونا چاہیے. ہمارا گول یہ ہے کہ اس کی چارجنگ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل کہ آپ ڈرائیو کریں، آپ کے پاس آپ وہ اپنا چارجر بھول گئے ہیں تو یو ہیو نو چوائس. آپ کیا کریں گے؟ رکیں گے، بائی کریں گے، تو وائی فائی کے ذریعے چارج کریں گے فون. آپ کا جو وہ اسمال ڈیوائس ہوگی وہ آپ کے ڈیوائسز کو لائیو رکھے کہ ایٹ لیسٹ یو آر ان کانٹیکٹ ود سم ون فار ارجنٹ اور ایمرجنسی اور سم کمیونیکیشن پرپز. ڈاکٹر صاحب ایک گہرا سا سوال ہے، اس کا جواب دے دیں. جی جی. اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی باتوں کو سن کے کہ انسان کا دماغ جو سوچ سکتا ہے، جو خواہش کر سکتا ہے، وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے.
انسان اس کی کوشش کر سکتا ہے اور وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. میں نے اگین آپ نے جو سوال پہلے کیا کہ آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے تو ہوا من کے آسمان میں لوگ منٹ بکیں گے. اب وہ کہتے ہیں جی 5G فلاں بینڈ وڈتھ پہ کام کر رہی ہے. کس نے بینڈ وڈتھ اس نے بینڈ پہ کام کر رہی ہے, کس نے بینڈ دیکھے ہیں. اب یہ ایک نیچرل ریسورس ہے, یہ نیچرل ریسورس کی ملینز کی آکشن ہو رہی ہے, بک رہے ہیں اور اسے دیکھا کسی نہیں. سب تو یہ nobody thought about 50-60 years back کہ ایسا ہوگا. تو ٹیکنالوجی that's what is called emerging technology. تو ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں آپ اپنا آئیڈیا لائیں, اس کو ٹیسٹ کریں, اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آئیڈیا جو میں لا رہا ہوں یہ کسی لیول پہ آگے رک گیا ہے, مگر سم ٹائم وہ ٹیکنالوجی کسی اور ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹیگریٹ ہو کے لانچ ہو جاتی ہے. میں خود بھی سیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے. یہ مستقبل کیا ہے اس کا, آئی ٹی کا اور ٹیلی کام کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں نا, سم ہاؤ یہ سب آئی ٹی اور ٹیلی کام اور نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم بغیر کھائے شاید 3 گھنٹے گزار لیں, 2 گھنٹے گزار لیں, ہم موبائل فون کے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ ای میل کے بغیر نہیں رہ سکتے, آپ ٹیکسٹ میسیج کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو ان کا بیک بون سب نیٹ ورک کنیکٹیویٹی ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم کسی کو آؤٹ آف دا کنٹری ای میل کرتے تھے تو اس کا ویٹ کرتے تھے کہ وہ ای میل کا جواب کب دے گا. ان ویسٹرن کنٹریز میں پہلے خط کا انتظار کرتے اس سے وہ تو پھر ٹیکنالوجی میں پیچھے چلے جائیں نا, مگر یہاں کلچر یہ ہے کہ آپ ای میل کریں اور آپ اس کا آنسر ایکسپیکٹ کرتے ہیں ود ان این آورس, ایون اس کے آؤٹ آف آورس کام ہو. تو سب سے اچھی چیز جو میں دیکھتا ہوں نا کہ کسی بھی کنٹری کو ترقی کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ دے شوڈنٹ ہیو دا کمیونیکیشن گیپ, کہ آپ کمیونیکیشن کریں. لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں آئی ٹی کے اندر بھی وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کویشچن کرنے سے, نئی چیزیں لرن کرنے سے. تو آئی آلویز انکریج دا ینگ اینڈ دا people they have above 40-50 to, if you want to have your career to an IT you should do that. اور میں آپ کو ابرار بھائی sorry to interrupt, میں آپ کو بتاؤں کہ UK کے اندر hundreds and thousands are the job opportunities in the IT industry. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ IT میں جاب نہیں ملتی. آپ یقین کریں کہ ہیوج اسکوپ, کمپنیز کو صحیح بندے نہیں ملتے. آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا, نہیں ملتے. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کام آتا ہے اپنا سی وی کیسے پریپیئر کرنا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ انٹرویو کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, ترتیب نہیں آتی, انٹرویو کے آنسر کیسے دینے ہیں, اور جو وہ کویشچن کر رہا ہے اس کا ریلیونٹ آنسر کیا ہے. تو آئی ایم شیور اف you can come to us, we can help you to build your CV, to build your skills. Yes, skills, and to train you, and you can work with us. اگر آپ کو ہمارے علاوہ کوئی اچھی آفر دیتا ہے, we are always open. اب ہمارے ساتھ کام کریں, آگے چلے جائیں. آپ نے کہا ٹیکنالوجی نے وقت بچایا. بالکل ٹیکنالوجی نے کمیونیکیٹ. لوگ یہ روتے ہیں کہ اس موبائل فون نے, ٹیکنالوجی نے آ کے تو ستیہ ناش کر دیا رشتوں کا, سب چیزوں کا. وہ جو دوسرے کانٹینٹ میں وہ دوسرے وہ ایشو میں وہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح جوک بنے ہوتے ہیں کہ گھر میں میاں بیوی بچے بیٹھے ہیں اور سب کے پاس اسمارٹ ڈیوائسز ہیں, وہ آپس میں بات نہیں کر رہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے ڈسپلن پہ کہ آپ اپنا ڈسپلن کیسے بناتے ہیں. آپ کھانا کھاتے ہوئے کیا موبائل کو یوز کرتے ہیں, آپ ڈیورنگ اسٹڈی موبائل کو کتنا یوز کرتے ہیں. موبائل کو اتنا ضرور یوز کرنا چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے, اور ضرورت سے اوپر موبائل کو یوز. اگر موبائل ضرورت کے بجائے عادت بن جائے تو موبائل اب ویسے ٹیکنیکلی عادت بن گئی ہے, بٹ آئی تھنک موبائل کو اتنا ہی یوز کیا جائے جتنی اس کی ضرورت. میں چاہتا ہوں آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بتائیں. موبائل جو موبائل کو ہم کان کے ساتھ لگاتے ہیں, جسم کے پاس رکھ کے سوتے ہیں, جتنے یہ قریب رہتا ہے, نقصان ہے نا اس. دیکھیں جی, کوئی بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ تو ہیں پڑے. تو اس لیے میں نے وہ پہلے مینشن کیا کہ موبائل کو عادت نہ بنائیں, موبائل کو یوز کریں بیسڈ آن دا نیڈس. اسمارٹ ٹیکنالوجی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, اب تو ہر چیز ہی انٹر کنیکٹ ہو گئی ہے. اسمارٹ ٹیکنالوجی از اے کنیکشن آف دا ملٹیپل ٹیکنالوجیز. کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ نے کہا ریموٹ سے ڈور کھولنا, ابھی آپ نے گھر کے تمام اپلائنسز کو, آفس اپلائنسز کو آپ کنٹرول کرتے ہیں. دس از دا پارٹ آف دا اسمارٹ ٹیکنالوجی. تو یہ جتنے بھی تمام گیجٹس آ رہے ہیں, دے آر دا پارٹ آف اسمارٹ ٹیکنالوجی. تو اسمارٹ ٹیکنالوجی از دا فیوچر.
فیوچر کی بات کی اور ٹیکنالوجی کی، اور میں چاہتا ہوں میں اپنی فیلڈ کے بارے میں بھی ایک سوال کروں. پہلے اخبار تھا، اس کی ویلیو کم ہوئی، سوشل میڈیا نے کی. اب سوشل میڈیا، آپ کو لگتا ہے فیوچر میں ایسی ٹیکنالوجی آ جائے گی، لوگوں کے پاس اتنا کم وقت ہوگا، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، یہ ٹی وی جس کو برانڈ کہتے ہیں، یہ افیکٹڈ ہوں گی چیزیں؟ میں ٹی وی افیکٹڈ ہوئے ہیں. ٹی وی کی آپ پرائس دیکھ لیں مارکیٹ میں، کیونکہ اب جو موبائل فون اور اسمارٹ گیجٹس ہیں، لوگوں کے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے، تو لوگ تمام چیزیں آپ کے موبائل کے اوپر موجود ہیں. اور ڈیجیٹل میڈیا کا ڈیجیٹل میڈیا کا فیوچر ہے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ نیوز سلیکشن کا بھی اب کرائٹیریا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے اسپورٹس نیوز کرنی ہے، آپ گوگل پہ جائیں، اسپورٹس کلک کریں، آپ اسپورٹ نیوز کو انجوائے کریں. تو اب تو آپ میڈیا کے اندر بھی ریکٹیفیکیشن کر سکتے ہیں، فلٹریشن کر سکتے ہیں کہ جی مجھے اسپیسیفک صرف یہی دیکھنی ہے. ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا 100%. اور ڈیٹا مائننگ پیچھے جو الگوریدم چل رہے ہیں وہ اتنے کلیور ہیں کہ آپ جس چیز کو دیکھتے ہیں اسی طرح کی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں آپ کی گیجٹس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب، میں نے انٹرو میں بتایا تھا آپ کا تعلق نوابوں کے شہر سے ہے، باولپور سے. آپ پاکستانی ہیں. یہ پاکستان کے نوجوان آپ جیسے اور باقی یہاں پہ آ کے 7G کو کرنے کے بارے میں، وائرلیس چارجر، ساری چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور پریکٹیکل کر سکتے ہیں، PhD کر سکتے ہیں یونیک قسم کے سبجیکٹ کے اوپر. تمہارا ملک پیچھے کیوں ہے؟ بیسیکلی اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ملٹیپل فیکٹر یہ ہیں کہ میں آپ کو اگزامپل دوں کہ UK کے اندر ہمارے جو اسٹوڈنٹ پاکستان سے آتے ہیں ان کو یہاں پہ پڑھائی سے زیادہ جو پرابلم پیش آتے ہیں وہ پیش آتے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن کس طرح جو مینیج کی جائے سپروائزر کے ساتھ. لوگ کیونکہ سپروائزرز یہاں بڑے فرینک ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، اوپن ٹاک کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کو انڈسٹری کی ڈائریکشن دیتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ انڈسٹری موجود ہے وہاں. ماحول اچھا ایک انوائرمنٹ ہے اور اس کو لوگ آگے لے کے جاتے ہیں. یہاں پہ ایکٹیو ریسرچ پہ کام ہوتا ہے، اس کے پیچھے انویسٹمنٹ بھی ہے، انویسٹمنٹ ہے، ٹائم ہے، ایفرٹس ہیں. یہاں پہ ایکٹیو ریسرچ گروپس ہیں. آپ آتے ہیں ایک ریسرچ گروپ کو جوائن کرتے ہیں. بالکل ہیں جی. آپ آتے ہیں ریسرچ گروپ کو جوائن کرتے ہیں. ریسرچ گروپ کو جوائن کرنے کے بعد اگر آپ اس میں سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو دوسرا بندہ اس میں آٹومیٹیکلی آ کے فٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہمارے یہاں پریکٹیکل ریسرچ ابھی تک میچور ہی نہیں ہوئی. میچور ہی نہیں اس لیول پہ کہ ہم یہ کہیں کہ ہم کوئی چیز پاکستان سے نکال کے دنیا میں امپلیمنٹ کر سکیں آل اوور دا ورلڈ. آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف گیپ. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار آئی بلیو کہ ذمہ دار انڈیویجولز بھی ہیں اور گورنمنٹ بھی ہیں اور گورنمنٹ کی پالیسیز بھی ہیں. پالیسیز بھی ہیں کیونکہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی، اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان میں اور آپ کا تعلق کشمیر سے ہے کتنی یونیورسٹیز ہیں، اور UK کے اندر 135+ یونیورسٹیز ہیں. سائز میں UK جو ہے وہ پاکستان کہ آپ کو اس کا پتہ ہے چھوٹا ہے. اس کے باوجود تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے ہیں، اس پہ کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس پہ کتنی فنڈنگ کرتے ہیں. تو یہ UK اس لیے آگے ہے کہ دے انویسٹ اے لاٹ. اور لوگ یہاں کیوں آتے ہیں، کیوں پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ اگر پوری دنیا سے آتے ہیں. ہاں، پاکستان کے اندر اگر انہوں نے ایجوکیشن کو پروموٹ نہ کیا تو نہ ڈیموکریٹک سسٹم ٹھیک ہوگا، عام لوگ ذاتی طور پہ ٹھیک ہوں گے، بلکہ ہم دنیا سے بھی کٹ جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے. بالکل. دیکھیں پاکستان میں اور بڑے پولیٹیکل فیکٹر بھی ہوتے ہیں. ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، ایجوکیشن کو کس حد تک لے کے جانا ہے. تو یہاں جو میں نے اپنے اتنے سالوں میں یہاں دیکھا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں کوئی اس طرح کی ہرڈلز نہیں ہے. تو آپ جو چاہیں آپ یہاں پہ، میں آپ کو سمپل اگزامپل دوں، آپ یہاں کمپنی کھولیں، ویری ایزی پروسیس. آپ اس کمپنی کو کام کریں، بزنس کریں، گورنمنٹ سپورٹ، پیپل سپورٹ یو. ایگزیکٹلی. تو میں نے پاکستان میں کبھی اپریشیٹ کرتا ہوں، میں نے پاکستان میں کبھی خود تو بزنس نہیں کیا. تو بٹ آئی ہرڈ دیٹ کہ اٹس ناٹ ایزی ٹو اوور کم دا بیسک چیلنجز رادر دین دا بزنس. تو آپ بزنس تک پہنچنے سے پہلے ہی اتنے چیلنجز فیس کر لیتے ہیں کہ، تو آئی تھنک دے شوڈ لک آفٹر دیز تھنگ. ڈاکٹر صاحب، سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. دور حاضر میں اسی کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بات پہنچائی جاتی ہے، چیزیں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ہوتا ہے. اس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ جنگیں بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے لڑی جا رہی ہیں. یہ نقصان والی بات ہے، فائدے والی ہے؟ دیکھیں جی، اگین وہی بات ہے کہ ٹیکنالوجی کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ اسے کس طرح یوز کرتے ہیں.
اگر ٹیکنالوجی کو فار ایگزامپل آپ مثال لے لیں ڈرون کی, اگر ڈرون کو آپ پازیٹیو پرپز کے لیے یوز کریں اٹس ویری گڈ, آپ ڈرون کو نیگیٹو پرپز کے لیے یوز کریں اٹس ویری بیڈ. فار ایگزامپل اب تو لوگوں نے جو ہے وہ ایگریکلچر میں ڈرون یوز کرنا شروع کر دیے ہیں, اسپرے کرنے کے لیے لوگوں نے ڈرون شروع کیے ہیں, لوگوں نے ڈیلیوری سسٹم کے لیے ڈرون شروع, ریکارڈنگ کے لیے ڈرون, کیمرہ سرویلنس کے لیے ڈرون. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیکنالوجی کو. میں آلویز ٹیکنالوجی کو پازیٹیو اینگل سے دیکھتا ہوں, پازیٹیو اینگل سے آلویز پازیٹیو. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی لائیں, اس کا پازیٹیو استعمال کریں, اور جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان سے احتیاط کریں, اسٹے اوے فرام دیز تھنگ. پہلے ہم 3D وہ اینیمیٹڈ ویڈیو بنی ہوئی میرے بورڈ دیکھتے تھے, پھر بچوں کے کھلونوں میں دیکھتے تھے, لیکن بعد میں پتہ چلا یہ پریکٹیکلی کام بھی کرتے ہیں. تو اب تو اب کٹس آ گئی ہیں کہ آپ بچوں کو کٹ دیں اور ان کو کہیں کہ اس کٹ کو یوز کر کے اپنی مرضی سے ملٹیپل قسم کے جو ٹیکنالوجی ٹول ہیں وہ آپ بلڈ کر سکیں. آپ یہاں سے خود بڑے اچھا ایکسپیرینس کیا آپ نے, یونیورسٹی کو بھی سمجھتے ہیں, ایجوکیشن سسٹم جو یہاں کا ہے اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں. پاکستانی اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ آنا چاہیے, آسانی ہے آنا؟ پاکستانی اسٹوڈنٹ کو آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے. دے شوڈ گیٹ این اپرچونیٹی فار دا ہائر ایجوکیشن ان دا UK. اور اسٹوڈنٹ آتے ہیں, اور جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں, اور بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جن سے میری انٹریکشن ہے, اور جو محنتی ہیں یہاں پہ اچھی کام کرتے ہیں اور اپنی فیلڈ میں کام کرنا پسند کرتے ہیں, ان کو گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے, ان کو یہاں پہ اپرچونیٹیز بھی ملتی ہیں, تو آنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بعض اسٹوڈنٹ ایسے آپ کو نظر آئے کہ جن کو یہ سمجھ نہ آ سکی کہ ہم نے ایڈمیشن کس چیز میں لینا ہے اور یہاں پہنچنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کاؤنسلنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. کہ اب میرا ذاتی خیال ہے کہ میرا بھی یونیورسٹی کا تھوڑا سا میرا جو ریسنٹ ڈسکشن ہوئی ہے ایک ریکروٹمنٹ انٹرنیشنل آفس کے ساتھ, تو اب وہ اسٹوڈنٹ کا انٹرویو لیتے ہیں, پروسیس اس کی انٹینشن پوچھتے ہیں کہ واٹ از یور انٹینشن ٹو گو اینڈ ڈو دیئر. تو آئی تھنک یہ پروسیس اسٹوڈنٹ کو بہت ہیلپ کرے گا اپنے آپ کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہ ہم جا کیوں رہے ہیں, ہمارے وہاں گول کیا ہے, وہاں پرپز کیا ہے. مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں اسٹوڈنٹ سے جب یہاں پہ آئیں تو جس ٹیکنالوجی میں ہیں اس اپنی فیلڈ میں یہاں پہ اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کریں. اپرچونیٹیز آر ہیئر, only there is a gap, you don't know how to explore the opportunities. ہم نے پاکستانی اسٹوڈنٹ کی یہاں آنے کے بعد بات کی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا فارن آفس ہے پاکستان ہائی کمیشن لنڈن, جب بھی کسی بیرونی دنیا کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ پل کا کردار ادا کرتا ہے اپنے ملک میں وہ چیزیں لے جانے کے لیے. اگر آپ IT میں اور انجینئرنگ میں اتنے ایکسپرٹ ہیں تو آپ ان اداروں کو معاونت کر سکتے ہیں. 100% we can give them suggestions کہ آپ جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کو اس کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے پاس یہاں ہی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, انہیں وہ گائیڈ کریں. ہم یونیورسٹی کے ساتھ اس لیے تو کام کرتے ہیں, یونیورسٹی کے ساتھ کے اسٹوڈنٹ جو آتے ہیں, اور یونیورسٹیز کا پرپز بھی اب یہی ہے کہ اب جو اسٹوڈنٹ آئیں وہ کورس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پلیسمنٹ کریں, اور پلیسمنٹ انڈسٹری کے ساتھ کریں. آپ یوں سمجھ لیں کہ انڈائریکٹلی جو آپ بات کریں اس کا پرپز ہی یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ڈگریز لینے کے بعد جب گریجویٹ ہوں تو وہ کسی انڈسٹری کے ساتھ 8 مہینے سے 1 سال پلیسمنٹ کریں. پہلے تھا کہ جو لوکل اسٹوڈنٹ تھے صرف وہ کر سکتے تھے, اب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بھی یہ اپرچونیٹی مل رہی ہے. نمبر آف یونیورسٹیز اس طرح کے پروگرام آفر کر رہی ہیں. آپ آئیں 8 مہینے 1 سال یہاں پہ آ کے کام کریں اور اسی فیلڈ میں کام کریں, تاکہ اس کے بعد آپ UK میں اپرچونیٹی ملتی ہے, یہاں رہیں, دنیا میں جہاں آپ کو بہتر اپرچونیٹی ملتی ہے یو کین سرو. نفیس زکریا صاحب موجودہ ہائی کمشنر ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں IT کو پاکستان میں ڈیولپ کرنے کے لیے. آپ یہ چیز انٹرویو دیکھا ہے میں نے, آپ یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان ہائی کمیشن لنڈن کو آپ جیسے باقی لوگوں کے ساتھ مل کے IT کو پاکستان میں لے جانے پروموٹ کرنے کے لیے کوئی تھنک ٹینک سیٹ کرنا چاہیے یہاں پہ؟ I'm sure they should do that, they should work on that. تو اگر انہیں کوئی ہماری ہیلپ چاہیے, we are more than happy to support them without any charges. آپ نے 5G کی بات کی تھی, تیسری بار میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. یہ آپ کے خاندان کے ساتھ چیز جڑی ہے. آپ کے چھوٹے بھائی جو ہیں انہوں نے جو PhD کی, اس کا جو سبجیکٹ ہے کر رہے ہیں وہ 5G پہ ہے. جی LTE ایڈوانس اینڈ 5G پہ ہے.
اس کے تو اوپر جی اس کی بھی ریزن یہی تھی اس کو گائیڈ کرنے کی کہ اس مینس کہ پاکستانی 5G میں انوالو تھے اور ہیں اور ان کو سمجھ ہے. جی بیسیکلی بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جو یو کے میں سیٹلڈ ہیں, دے آر فرام یونیورسٹی لاہور اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے ہیں, دے ہیو اے ویری گڈ نیم ان 5G ان دا یو کے. پاکستان میں 5G لانچ ہو جائے گا یا ہو گیا؟ یقیناً جب ٹیکنالوجی آئے گی تو پاکستان بھی اس کو کوشش کرے گا لانچ کرنے کی. اگر ایک پاکستانی لڑکا یہاں پہ 5G کے بارے میں سمجھ رکھتا ہے, اس کے ساتھ لنک ہے, تو یہی لڑکے پاکستان میں کیوں نہیں؟ پاکستان میں جب آپ جاتے ہیں, دیکھیں یہ دو چیزیں, ایک ہوتا ہے انفارمیشن ہونا, نالج ہونا. اب میڈیا کے تھرو بیسک نالج تو آپ دنیا میں کہیں پہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اصل ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی میں کنٹریبیوٹ کیسے کرتے ہیں, اور کنٹریبیوشن کے لیے آپ کو اس کے لیے پلیٹ فارم چاہیے. بغیر پلیٹ فارم کے انڈیویجول لیول پہ اب یہ 5G از ناٹ این انڈیویجول ایفرٹ, از اے گروپ ایفرٹ. تو جب آپ آپ کو ایک گروپ کے اندر آتے ہیں, وہاں آپ کو انوائرمنٹ ملتا ہے, آپ اس میں ایفرٹ کرتے ہیں, آپ گرو کرنے کی اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں. تو اس لیے یہاں پہ گروپ ویل اسٹیبلشڈ ہے. تو جہاں گروپ ویل اسٹیبلشڈ ہیں, آپ کوشش کریں کہ ان گروپ کو جوائن کریں. جب آپ آئیں, آپ اس پہ ریسرچ کریں کہ میں جہاں جا رہا ہوں, جس ایریے میں, وہاں گروپس وہ اویلیبل ہیں, ریسرچ کی وہ فیسلٹی ہیں, کیونکہ ہر یونیورسٹی کا ایک ہر چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہوتی. کچھ 5G میں, کچھ یونیورسٹیز گیمنگ میں ایکسپرٹ ہیں, کچھ سیکیورٹی اینڈ سائبر سیکیورٹی میں ایکسپرٹ ہیں. جی تو ان کو چاہیے کہ دے پک دا یونیورسٹیز اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹ اینڈ دیئر بیک گراؤنڈ. بالکل. ڈاکٹر صاحب, آپ یوتھ کے علاوہ بھی جو 8 سال 10 سال کے بچے ہیں, میں نے سنا کہ آپ ان کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے مستقبل میں IT کے معمار بنیں. جی یہ کیسا آئیڈیا تھا کہ آئیں 1 پاؤنڈ دیں اور IT سیکھیں؟ بیسیکلی میں بڑے دنوں سے, اور انفیکٹ بڑے مہینوں سے سوچ رہا تھا کہ بیکاز لوٹن ایک ملٹی کلچرل سٹی ہے, اور یہاں پہ ہر نیشن کے لوگ ہیں یہاں پہ. تو میں نے سوچا کہ لوٹن میں جتنے یوتھ ہیں ان کو اپرچونیٹی دی جائے کہ وہ جو ہے نا IT میں انوالو ہوں, رادر دین کہ اپنے ٹائم کو دوسری طرف انوالو کریں. جو ان کو اسکول اور اس کے ایکسٹرا ٹائم ملتا ہے, اس میں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو لرن کریں. اور پارٹ ٹائم بھی سیکھ کے تو یس دے کین ڈو. ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ پروگرام لانچ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ 1 پاؤنڈ دیں ویکینڈ کے اوپر, اور تقریباً 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے. 1 ڈے اے ویک انیشیلی, دیٹ از آور پلان. اور وہ 1 پاؤنڈ دیں تاکہ اسٹوڈنٹ کو کانفیڈینس ہو کہ دے آر پیئنگ سم فیس, اور وہ اس کو دیں. اور وی آر گیونگ دیم آؤٹسٹینڈنگ ٹریننگز, IT, انفارمیشن ٹیکنالوجی, نیٹورکس کے اندر راؤٹر, سوئچز, اس کے علاوہ وائرلیس کمیونیکیشن کے اندر. ابھی ہمارا لاسٹ جو ہے وہ جو لیکچر ہے وہ اسی 4G 5G پہ تھا, اور ہم نیکسٹ ویک جو لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں وہ وائرلیس کنیکٹیوٹی اور تمام جو نیٹورکس کی ایڈوانس. اور ہم بچوں کو جو پڑھاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو نا جو ایگزامپلس کریں وہ کامن ایگزامپل ان اے سمپل وے, تاکہ دے انڈرسٹینڈ دا ٹیکنالوجی. ڈاکٹر صاحب, مسجد میں تو قاعدہ سپارہ اور قرآن لوگ پڑھتے ہیں اور آپ IT پڑھا رہے ہیں. جی یہ میرا آپ سمجھ لیں پیشن تھا کہ جو بچے آتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ شروع سے ہی ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائیں. 1 درجن بچے 1 پاؤنڈ دیں کہ 1.5 گھنٹے میں, ہفتے میں 1 بار IT سیکھنے والے, اس پلان کو کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ انسٹیٹیوٹ بن جائے. میں چاہتا ہوں انسٹیٹیوٹ بن جائے. دیر از نو کوشچن آن اٹ. انسٹیٹیوٹ بن جائے. اور ابھی ہم پلان کر رہے ہیں دسمبر میں 8 سال سے لے کے 15 سال تک کے بچوں کے لیے اسی طرح 1 اور 2 پاؤنڈ کے اندر ایک اور کورس پروگرامنگ کا لانچ کر رہے ہیں. دیٹس گڈ. تو ہم چاہتے ہیں کہ بچے اس میں انوالو ہوں, پیرنٹس اپنے بچوں کو انکریج کریں, رادر دین کہ شام کو بیٹھ کے وہ ویڈیو گیم کھیلیں یا ٹی وی کے سامنے اپنا وقت گزاریں. وہ بہتر ہے کہ آئیں, اپنے آپ کو انرول کریں اور ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی میں اپنے بچوں کو انوالو کریں. ایسے بہت سارے میں ایگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں. یہ مسجد کون سی ہے؟ یہ ابھی ہم نے ریسنٹلی جو شروع کیا ہے وہ مسجد نور کے ساتھ شروع کیا, اور بعد میں آپ اس کا باضابطہ طور پہ سینٹر قائم کریں گے. بیکاز ان کے پاس تمام فیسلٹیز تھیں اور ان کے پاس روم اویلیبل تھا, تمام وہاں پہ ریکوائرمنٹ تھیں. تو وی ڈیسائیڈڈ کہ بچوں کو شروع کیا جائے رادر دین کہ ویٹ کیا جائے کہ ابھی 2-3 مہینے لگے انسٹیٹیوٹ کو بلڈ کرنے میں. آپ 2 بھائی انجینئر ہیں. آپ کے والد صاحب جس دور میں جوان تھے یا پڑھ رہے تھے تب تو جدید دور نہیں تھا, پھر آپ کا رول ماڈل کون ہے؟
یقیناً والدین کی تربیت ایک رول ماڈل ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کی تربیت اچھی ہو اور آپ کو اپرچونیٹیز ملیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپرچونیٹی کو اویل کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز شروع کریں تو اس کو فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں اور اس کو کمپلیٹ کریں۔ ہمارے ساتھ انڈسٹری میں ایسے بڑے بڑے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ہمیں کانٹریکٹ ملتے ہیں، شارٹ بھی لانگ ٹرم کانٹریکٹ بھی، سال کے کانٹریکٹ ملتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ کمٹ کرتے ہیں کہ وہ سال کریں گے اور وہ اس میں درمیان میں اسکیپ کر جاتے ہیں فار ویری اسمال انٹرسٹ کے لیے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کمٹمنٹ پوری کریں، اپرچونیٹیز ہر وقت ملتی ہیں آپ کو۔ کیا یہ درست ہے کہ جو لوگ پاکستان میں صرف پڑھ کے آئے تھے، یہاں پہ ٹیکسی چلا رہے تھے، آپ نے ان کو آئی ٹی کا ایکسپرٹ بنایا؟ Yes, not only taxi driver, pizza delivery people and people they have a security jobs as well. اور بہت سارے ینگسٹر ایسے ہیں یو کے اندر، لوٹن، لنڈن سراؤنڈنگ کے، کہ جن کے مجھے پیرنٹس کی کال آئی کہ ہمارے بچے شام کو ٹائم ویسٹ کرتے تھے، جب سے وہ آئی ٹی میں گئے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ گھر میں بھی ڈیفرینٹ ہو گیا ہے، ان کا فیملی میں بھی ڈیفرینٹ۔ آپ اخلاقی طور پہ بھی تربیت کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز میں بھی کنٹریبیوٹ انڈائریکٹلی کریں۔ اس مینس کہ جو بندہ پر آور 9 پاؤنڈ یا 10 پاؤنڈ لیتا تھا، آپ کو اس نے سینکڑوں پاؤنڈ کے اوپر پہنچا دیا ہے۔ ایسا ممکن ہے؟ بالکل ہے۔ ہم لوگوں کو جو پے کرتے ہیں وہ مارکیٹ کا جو منیمم ویج ہے اس سے بہت اوپر پے کرتے ہیں۔ آئی ٹی اور انجینئرنگ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں سملر چیزیں ہیں؟ میرے بیسیکلی میری جو انڈر گریجویٹ ہے وہ بی ایس سی الیکٹرانکس اینڈ الیکٹریکل انجینئرنگ میں، جیسے میں نے بتایا، تو اس میں بھی ہمارے پاس نمبر آف سبجیکٹس تھے جو کمیونیکیشن کے تھے، اور پھر جب ماسٹرز ہے وہ میری پیورلی نیٹ ورک اینڈ ڈیٹا کمیونیکیشن میں ہے، سسکو سرٹیفیکیشنز میرے پاس ہیں، یو ایس کا ایکسپوئر میرے پاس ہے، اور میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ میں نے بتایا کہ وائرلیس کمیونیکیشن کے اندر ہے۔ تو میرے جو اکیڈیمک اور انڈسٹریل ایکسپوئر ہے، تو میرا خیال ہے کہ we can support the people in the number of directions، کہ ہم آئی ٹی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو وائرلیس کمیونیکیشن میں بھی سپورٹ کرتے ہیں، ہم نیٹ ورک میں بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہم بیسک 3 جو میجر برانچز ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، ہم ان تینوں میں اپنے ٹیم کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور اپنے کلائنٹس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ That's good۔ آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ جو لوگ آئی ٹی کے اندر 20، 22، 25 سال کی عمر میں آگے آغاز کرتے ہیں، وہ آپ 10-12 سال کے بچوں سے شروع کرنا چاہتے ہیں؟ یس، دس از مائی پیشن اینڈ ڈریم، کہ 10-12 سال نہیں، میری خواہش ہے کہ بچہ جو ہے وہ 8 سال، دیکھیں کالج کے لیے اٹ ریکوائرز اے ٹائم۔ 8 سال کا بچہ بھی 8 سال کا بچہ آئی ٹی کا، میں نے بچوں کو 7 سال کی عمر میں بھی آئی او ٹی کے سرٹیفکیٹ پڑھائیں اور انہوں نے پاس کیے ہیں۔ کالج بنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اب کالج انفیکٹ آپ کو اسپیس ہونی چاہیے جہاں پہ آپ بچوں کو ٹرین کر سکیں۔ ڈیفینیٹلی اگر انسٹیٹیوٹ ہو، آئی ٹی سیکھنے کے لیے بڑی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں یا لیکچر سننے پڑتے ہیں؟ آئی تھنک آپ کو اس انوائرمنٹ میں آنا چاہیے جہاں پہ آپ کوئی چیز تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل لرن کریں۔ آئی ٹی اور انجینئرنگ کی فیلڈ میں آج تک کون سا ایسا پروجیکٹ تھا جس میں آپ فیل ہوئے؟ میں پروگرامنگ، میرا جو ہے نا وہ اتنا اسٹرانگ ایریا نہیں ہے، تو میں نے 1-2 دفعہ پروگرامنگ پروجیکٹس کی کوشش کی، تو وہ میرا کوئی اتنا سکسیسفل وینچر نہیں تھا۔ آپ کا پسندیدہ سبجیکٹ سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر؟ ہم نیٹ ورک ڈیزائننگ اور ہارڈ ویئر کی طرف زیادہ کام کرتے ہیں، انفیکٹ دا ڈیزائننگ اینڈ امپلیمنٹیشن اینڈ سپورٹ کی طرف۔ کوئی میسج دینا چاہیں اسی شعبے کے ریلیٹڈ ہمارے دیکھنے والوں کو؟ میرا میسج انتہائی سمپل ہے کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ 50 سال کا ہو گیا آئی ٹی لرن نہیں کر سکتا، نو، they can learn, they can make their career in an IT from any age. بٹ میرا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں، یوتھ ہے، اسپیشلی فرام دا ایج آف 7-8، ان کو ابھی سے آئی ٹی کے اندر آنا چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنا جو گول ہے نا اس پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے کہ میرا اینڈ گول کیا ہے۔ اگر آپ کو آپ کے ٹیکنالوجی میں، کیونکہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں، اگر آپ کو آپ کا اینڈ گول کلیئر ہے نا کہ میں نے ٹیکنالوجی میں کس جگہ جانا ہے اور مجھے اس کی ڈائریکشن کیا ہے، تو نو بڈی کین اسٹاپ۔ آئی ٹی میں آنے کے لیے انٹرسٹ ہونا چاہیے اس سبجیکٹ کے اندر؟ انٹرسٹ سے زیادہ آپ کے اندر موٹیویشن ہونی چاہیے کہ آپ ایک چیز کے لیے کتنے موٹیویٹیڈ ہیں۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ آئی ٹی میں آئے؟ بچے نہیں، کوئی بھی
اس میں زیادہ اسکوپ ہے؟ یہ آئی ٹی پوری دنیا ہر چیز انفارمیشن ٹیکنالوجی سے لنک کر رہی ہے، اور ایک یہ بڑا رسپیکٹیبل پروفیشن ہے. یہ اس لیے نہیں کہ ایک آپ کے پاس پروفیشنز کیا ہیں، اکاؤنٹس، میڈیکل از آلسو ناؤ ڈیپینڈنگ آن آئی ٹی. اب ڈاکٹر کو بھی پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے ویڈیو لنک چاہیے ریموٹلی بھی، اور آپریٹ کرنے کے لیے بھی تمام اسمارٹ اکوپمنٹ چاہیے. تو میں اور پروفیشنز کے خلاف نہیں ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں اس کے اندر اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مارکس کم آ گئے، ہم نے میڈیکل اسکول کو ہٹ نہیں کیا، ہم نے انجینئرنگ اسکول کو ہٹ نہیں کیا. مگر آئی ٹی کے اندر اتنی فیلڈز ہیں کہ اٹ ڈز ناٹ ڈیپینڈ آن یور مارکس اونلی، اٹس اونلی ڈیپینڈ کہ آپ کتنے موٹیویٹیڈ ہیں. قرآن کا اور آئی ٹی کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن نے جو باتیں کی ہیں کہ آسمان پہ جو بھی تمام چیزیں ہیں، اور آپ وسلم کا آسمان کے اوپر کتنے پلانٹ ہیں وہ سب دیکھ تمام چیزیں، تو آئی ٹی اس کو ایکسپلور کر رہی ہے اور اس کی گواہی دے رہی ہے کہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی. تو ایز اے قرآن کی اگر آپ بات کریں، وہ تو سب بتا چکا ہے کھول کے کہ کیا انسان ہے، کیا دنیا اور حقیقت کیا ہے. تو آئی ٹی فالو کر رہی ہے چیزوں کو، اور ان ریسرچ کے تھرو اسے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. کیا نان مسلم قرآن کی بعض چیزوں کو عمل میں لاتے ہیں؟ دیکھیں جی، نان مسلم یو کے میں تو آئی بین تھرو مینی دے ریڈ انگلش ورژن آف قرآن، تو وہ پڑھتے ہیں. اور یقیناً ایز اے مسلم اور ایز اے نان مسلم ہمیں ایک دوسرے کی کتاب پڑھنی چاہیے اور ریلیجس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.